बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा के हल्का नंबर NA 32 के हवाले से बात करेंगे। पेशावर शहर का ये हल्का है। इससे पहले मैं इस पर हम गुफ्तगू शुरू करें, एक अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। NA 8 बाजौड़ के एक उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान को कत्ल कर दिया गया है। वो NA 8 और PK 22 से इंतखाब लड़ रहे थे। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, जो पहला ये ऐसा सानिया है जो अब तक इलेक्शन के हवाले से किसी कैंडिडेट की इस तरीके से जो मौत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से। मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए महमूद जान साहब तशरीफ़ लाए हैं पेशावर से, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं वहाँ के। मेरे साथ मेरी मदद के लिए सजाद हैदर साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, वो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं पेशावर में। और हस्ब मामूल हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट लाहौर में मौजूद होंगे, ज़वार रज़ा जावा साहब, और मेरी कोलीग और साथी रिमल रिजवान हमारे साथ है। मैं बात शुरू करूँगा महमूद जान साहब से। जी महमूद साहब, कैसे हैं आप? ये लगे करम क्या आप देख रहे हैं फ़िज़ा वहाँ पे कुछ इलेक्शन की बात बनी भी? पहले तो लोग कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे, फिर कहने लगे इलेक्शन हो नहीं रहे, नज़र नहीं आ रहे। क्या वहाँ पे इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए इफ्तिखार साहब, इतना ज़्यादा तैयारियाँ सब कुछ पूरी हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हैरत इस बात की है कि अब भी जब लोग आपस में बैठ के बात करते हैं तो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं। आपका क्या ख्याल? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो होंगे, लेकिन देखें कि ये जो आज का वाक़या है ये पहला वाक़या नहीं है। कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते, वो ऐसी जगहों से होते हैं जहाँ पे ये कार्रवाइयाँ होती हैं। हर कोई इसमें अपनी जो माहौल एक बना हुआ है, महमूद इससे पहले भी माहौल में एक और साहब, क्या खुदा न खास्ते से पहले भी कोई उम्मीदवार जानबक हुआ है ऐसे? नहीं, वो तो उसमें लोग बचे हैं ना। आपको देखें कि बाजौड़ ही में जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार जो है वो उस पर हमला हुआ था बम का, और इसके अलावा भी और भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी तरफ से ये शिकायत आ रही हैं। तो इसमें एक चीज़ और भी होती है कि एक ये जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, इसमें लोग अपनी पुरानी दुश्मनियाँ भी निकालते हैं। मेरा ख्याल है आबद साहब हमारे साथ लाइन पर आ गए। महमूद अगर इजाज़त हो तो आबद साहब से बात कर दी जाए। आबद साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। जी आबद खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अपनी तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उम्मीद रखती है NA 32 के नतीजे के बारे में? इंशाल्लाह जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुतमईन है, जीत हमारी होगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो सानिया हुआ है रेहान ज़ेब खान का, और मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से एक अहम इजलास तलब कर लिया है, कि आप समझते हैं कि ऐसे वाक़यात से आपके इंतखाबात पे कोई असर पड़ जाएगा? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसे हालात से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो रूटीन हालात हैं पुख्तनख्वा के और बलूचिस्तान के, इससे लोग बिल्कुल आदी हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में फ़कीराबाद है, गुड़ मंडी है, करीमपुरा है, किस्सा खानी बाज़ार है, बहुत मशहूर इलाका, वज़ीर बाग है। अगर मैं इन सारे इलाकों के हवाले से बात करूँ तो आपके नज़दीक सबसे अहम इलाका कौन सा है जहाँ पे लोगों को, वोटरों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना है? जी फ़कीराबाद का एरिया जो है वो बिल्कुल अभी तक हर दौर में इसको नेगलेक्ट किया गया है और यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे? मतलब जब हम कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो मुकामी हुकूमतों ने करनी होती है, और आप खुशकिस्मत आपका सूबा है कि वहाँ पे मुकामी हुकूमतें हैं। मसलन अगर तजावज़ात की भरमार है या पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा, ये तो मुकामी हुकूमतों का काम था कि उसको हल करवा दे। तो इसके बारे में क्या करेंगे? मुकामी हुकूमतें हैं ना पेशावर में? मुकामी बल्दियात का हुआ था और है भी। जुबैर अली साहब यहाँ पर मेयर हैं, लेकिन वो अपने वो जो शान शौकत से फिरने के अलावा और कुछ कर नहीं रहे। लोगों को जो फ़ायदा पहुँचाने की कोई ज़रूरत थी वो नहीं कर रहे, इसलिए लोग बहुत तकलीफ में हैं और लोगों को हर तरफ से परेशानी ही मिल रही है। ये जो फ़कीराबाद से जो लोग मुंतखब हुए लोकल बॉडीज़ के, ये भी कोई काम नहीं कर रहे वहाँ पे?
کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب اختیار میئر صاحب کے پاس ہے، اور میئر صاحب گورنر صاحب کے بیٹے ہیں، اس لیے کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگ خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو اب اس کا آپ آگے سمجھدار ہیں۔ اچھا، میں سمجھدار ہوں، میں خود سمجھ جاؤں، چلے ٹھیک ہے۔ اب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس قسم کا کمزور قانون ہے یہ مقامی حکومتوں کا، تو کیا آپ کی کبھی خواہش ہوگی کہ اس میں وہ چیزیں مقامی حکومت کے لوگوں کو دے دی جائیں جو گورنر استعمال نہ کرے، چیف منسٹر استعمال نہ کرے، بلکہ وہاں کے منتخب نمائندے استعمال کریں؟ اس طرح کی کوئی خواہش، کوئی تجویز آپ کے ذہن میں ہے؟ جی، منتخب نمائندے بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ سسٹم ہر ایک کو اپنے اختیار کا پتہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اپنے حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ لوگ ایک گورنر صاحب بھی ہو وہ عابد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میرے خیال ہے آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، ذرا خیال کیجیے گا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی اب ٹھیک ہے، اب بہتر ہے، ہاں بولیے۔ اور لوگ اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، یہ صوبائی اور قومی رہنماؤں کا کام ہے۔ جب وہ الیکشن کے ذریعے ہو کر آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں گے۔ عابد صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ میرے ساتھ لاہور میں محمود جان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بیورو چیف ہے، سما پشاور سے آئے ہیں، میں ان کو بھی اس گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی محمود جان صاحب، یہ جو مسائل دیکھتا ہوں وہ مقامی حکومتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سر اس میں بڑا مسئلہ میں آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کی جو حکومتیں ہیں تو ان سے ہماری بات ہوئی کہ یہ بلدیاتی نمائندے 2 سال ہو گئے منتخب ہو گئے، ان کو ابھی تک ایک بھی روپیہ نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جاتے جاتے اسمبلی ختم کرتے کرتے کچھ ایسے قانون سازی کی ہے، کاش ان کا جو نمائندہ ہے آصف خان وہ آ جائے ہمارے ساتھ، ابھی ان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ایسی قانون سازی کی ہے کہ ان لوگوں کو 1 روپیہ بھی جاری نہیں ہو سکتا۔ نہیں، کیا مطلب ایسی کوئی قانون سازی ہوئی ہے، قانون سازی ہوئی، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور قانون لانے کی بھی کوشش ہوئی، آرڈیننس بھی لانے کی کوشش ہوئی، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے روک دیا کہ نہیں، اس الیکشن کے دنوں میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی آپ دیکھیں نا، پچھلے جب سے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور جب سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹی ہے، عوام کا اتنا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے، اس میں صرف وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو سرکاری جھنڈے والی گاڑی ملتی ہے، سرکاری افسر کو اس کا کام ہوتا ہے، جو بیوروکریسی اس کے کام ہوتے ہیں اور نگرانوں کے کام ہوتے ہیں۔ اس میں اس وقت عوام کا کوئی کام اگر آپ اس کو ٹافی بھی دینا چاہیں نا، وہ 10 ہاتھ آپ کو روک لیں گے، ایک ہاتھ ٹافی دینا چاہے گا 10 ہاتھ اسے روک لیں گے۔ عابد صاحب آپ میرے ساتھ ہیں موجود؟ سن رہا ہوں۔ عابد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنا کمپلیکیٹڈ لوکل باڈی سسٹم آپ چلا رہے ہیں تو اس کا فائدہ پھر کیا ہے؟ ہمیں تو یہ احساس تھا کہ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ مقامی حکومتیں موجود ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، تو آج جو مجھے تاثر مل رہا ہے اسے تو محسوس ہوتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، یہ جان صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کوئی سسٹم چینج کیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں، اور وہ عجیب و غریب سسٹم یہ لائے تھے، اور وہ جو پرانا نظام تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اور اب جو ہے یہ تو ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے جو ممبر بن گئے ہیں لوگ، اور میئر خود کہتا ہے کہ میں تو ڈائریکٹ عوام سے منتخب ہو کے آیا ہوں، مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور عوام بھی منتخب ہو کر رہے ہیں جس کو یہ لوگ چیئرمین کہتے ہیں۔ تو چیئرمین بھی بے دست ہر وقت پڑے رہتے ہیں اور ہر وقت روڈوں پر نکلے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ہم عوام کی خدمت کیسے کریں گے۔ عابد صاحب آپ کی آواز میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور پھر آپ چاہیں تو اپنی جو مہم ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر منتخب ہو جائیں تو آپ پشاور کے ووٹرز کو ایمانداری سے ان کے کچھ بنیادی حقوق واپس دلوا دیں گے؟ ہلو سگنل نہیں آ رہی، چلیں وہاں جی پشاور میں یہ بڑا مسئلہ ہے سگنلز کا آج کل۔ آگے میرے صاحب واپس، اچھا چلیں محمود صاحب، یہ میں جو سوال میں نے کیا عابد اللہ جان سے، ہمارے سگنل ڈراپ ہو گئے، کیا فائدہ کیا؟ مجھے تو یہ تاثر تھا کہ خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ مقامی حکومتوں نے یہ جو الیکشن ہوا ہے، یہ جو اس وقت ہوا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت، اور یہ اس کے آخری دن تھے جب یہ الیکشن ہوئے، تو اس میں پھر جمیعت علماء اسلام کا میئر ہے اس وقت، اس میئر کا باپ گورنر ہے خیبر پختونخوا کا،
وہ جو ہے گورنر صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہیں. ان کو تو زیادہ اچھا کام کرنا چاہیے. بات تو سنیں نا سر, جیسے ہی تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو پورا صوبہ ان کو مل گیا. ایک امپریشن یہ بنا کہ اب جمعیت علماء اسلام آنے والی حکومت اس کی ہے, اور یہ پتہ نہیں کس نے بنایا, کیونکہ صوبہ کون اسے دے سکتا تھا یہ مجھے نہیں پتا. اس سسٹم میں, اس کانسٹیٹیوشن میں مجھے نہیں پتا کہ کون ان کو یہ صوبہ دے سکتا تھا, لیکن دیا گیا. سیکٹریز اپنی ٹرانسفر کرانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. عابد صاحب یہ حقیقت ہے, سیکٹری اپنی ٹرانسفر کروانے کے لیے گورنر صاحب کے پاس جاتے ہیں, اور گورنر صاحب انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے, اور وہ سب کچھ عجیب و غریب لابنگ کر رہے ہیں صاحب, اور یہ دوسرے لوگ خود دلچسپی رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آئے, اور اس وجہ سے یہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. عابد مجھے ایک بات بتائیے کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے 2013 میں اور 2018 میں, پاکستان پیپلز پارٹی کو پشاور کی اس نشست سے کتنے ووٹ ملے؟ مجھے افسوس ہے عابد صاحب, آپ کے جو ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے, تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کنٹرول روم میں کہ وہ کوشش کریں جب آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ آپ کی آواز ہم تک واضح آ سکے, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. عوام کی انٹرسٹ کے لیے ایک بات بتاؤں, یہ جو عابد صاحب ابھی ہم سے بات کر رہے تھے, یہ ابھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن یہ آج سے 25 دن پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما تھے. تو یہ تو ہوتا ہے. بات سنیں نا, این پی سے 3 لوگ نکلے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے جو پیپلز پارٹی کے بارے میں پوچھیں, ابھی ان کو پیپلز پارٹی کا نہیں پتا. جیسے ہی وہ پیپلز پارٹی میں گئے, ان کو صوبائی اسمبلی کی نشست کی ٹکٹ چاہیے تھی این پی سے, لیکن ان کا حلقہ ہی ختم ہو گیا. پشاور سے ایک حلقہ ختم ہوا تھا, وہ ان کے والا تھا, تو یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو پیپلز پارٹی نے ان کو اڈاپٹ کر لیا, ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا, تو اس لیے ان کو پیپلز پارٹی کا جواب نہیں آتا ہوگا, کیونکہ یہ ابھی آئے ہیں. محمود جان, میرا خیال ہے سجاد حیدر کو بھی ہم شامل کر لیں. جی بالکل, آپ کی اتنی خوبصورت باتیں سننے, تو سجاد حیدر تو ہمارے لیے گلی محلے میں پھرتا ہوگا, جاتا ہوگا. جی سجاد حیدر, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل افتخار صاحب. سجاد مجھے یہ بات بتائیں کہ ان کا خیال ہے کہ فقیر آباد ایک ایسی جگہ ہے جو زیادہ توجہ چاہتی ہے. آپ کے خیال میں یہ گڑ منڈی اور پرانا تحصیل علاقہ, گھنٹہ گھر, کریم پورہ, چوک یادگار, یکاتوت, وزیر باغ, یہ بھی توجہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کیونکہ آپ تو رپورٹر ہیں, آپ تو ان علاقوں میں پھرتے ہوں گے, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل, جس طرح انہوں نے بات کی ہے فقیر آباد کے علاقے کی, تو فقیر آباد میں تو مسائل ہیں ہی ہیں, لیکن اندرون شہر کے آپ مسائل دیکھیں تو وہ کافی زیادہ ہے. اگر ہم ان 32 جو ہے مین سٹی ہے, جس کو پشاور کا دل بھی کہا جاتا ہے, جس میں قصہ خانی بازار آتا ہے, گھنٹہ گھر آتا ہے, گل بہار کا ایریا آتا ہے جو پوش علاقہ ہے, جو پی ٹی آئی نے 2013 میں حکومت لی تھی, تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایک ماڈل ٹاؤن بنائیں گے گل بہار کو, لیکن وہ ایک ٹینیور کیا 2 ٹینیور گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی اس کے وہی حالات ہیں. روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, نکاسی ہے آپ کا وہاں پر مسئلہ ہے, اب پانی کے پینے کا مسئلہ ہے. گل بہار کا علاقہ پوش علاقہ تھا, لیکن اس کو جو ہے ایک ایسے فیڈر پہ ڈالا گیا ہے حضرت خانی کے بجلی کے معاملے کے جہاں پہ بجلی کی ریکوری اب بہت کم ہے, تو وہاں پر بجلی کے مسائل بھی جو ہے بہت زیادہ ہے. ویسے معاف کرنا سجاد, مجھے معاف کیجیے گا, اگر بجلی کی آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو بجلی کی آپ کہہ رہے ہو کہ جب پیمنٹ ہی نہیں کرو گے تو پھر بجلی والے ایسے ہی کریں گے نا. اچھا چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یا دیکھو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن گل بہار کا علاقہ پوش ہے, وہاں سے ریکوری ہے, لیکن اس علاقے کو ایک ایسے فیڈر پہ ڈالا گیا جہاں سے ریکوری نہیں ہوتی. اچھا مجھے اس علاقے کو مسائل جو ہے وہ دوسرے علاقے میں آ گئے. سجاد مجھے ایک بات بتاؤ, ایک یہ شہر جو پشاور ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا, یہ گلابوں کا شہر تھا, تو اب یہ کافی ڈیولپ ہو گیا ہے. حیات آباد وغیرہ کی اگر بستیاں دیکھو تو وہ ایک ماڈرن بستیاں ہیں, ایک پرانا پشاور ہے پھر ایک ماڈرن پشاور ہے. کیا اس علاقے میں سارے میں یہ جو گلابوں کے شہر کا تصور ہے کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ جی بالکل, گلابوں کے شہر کی جو آپ کا بات کر رہے ہیں, پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا, اسی لیے کہ پشاور میں جب آپ انٹر ہوتے تھے جی ٹی روڈ سے تو وہاں سے گرین بیلٹ کا بھی آغاز ہوتا تھا, جو سینٹر میڈیا ہے اس پہ بھی گرین بیلٹ ہوتی تھی, اور روڈ کے اطراف پہ بھی جو ہے گرین بیلٹ ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پہ کافی سب خوشحالی تھی. لیکن دیکھا جائے تو جب سے بی آر ٹی بنی ہے تو سینٹر میں جو تو گرین بیلٹ تھی اور سائڈ پہ جو گرین بیلٹ تھی روڈ کے, وہ جو ہے بالکل ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے. پشاور میں اگر پشاور کے ہم پولوشن انڈیکس میں بات کریں تو دنیا
میں 5ویں نمبر پہ جو ہے انڈیکس میں پشاور بھی جو ہے اس میں شامل ہو گیا ہے، جہاں پہ جو ہے ماحولیاتی آلودگی جو ہے دن بدن پھیل رہی ہے۔ حیات آباد کی آپ نے بات کی، حیات آباد پشاور کا پوش علاقہ ہے جو کہ ایک پلاننگ سے بنایا گیا تھا، لیکن حیات آباد کے ساتھ ہی حیات آباد میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایریا بھی جو قائم کیا گیا تھا، جہاں پہ منی انڈسٹریز جو ہے لگائی گئی تھی، لیکن وہ اس منی انڈسٹریز سے جتنی بھی پولوشن نکلتی ہے پورے شہر کو اس سے متاثر کرتی ہے۔ سجاد مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ پھر رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ الیکشن تو اب 8-9 دن دور ہے، آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کا ووٹ ڈالنے کا رجحان زیادہ ہوگا پچھلے الیکشن کے مقابلے میں؟ سر اگر ہم پچھلے الیکشن کی بات کریں تو سمر بلور صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ سمر بلور صاحبہ آپ میرے سن رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، لیکن آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، غالباً ابھی ہم 1-2 منٹ کے بعد ڈراپ ہو جائیں گے۔ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ 5-1 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ آپ دوبارہ جڑ جائیں؟ اچھا چلے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں سمر بلور صاحبہ، یہ شہر آپ کا شہر ہے اور آپ NA32 سے انتخاب میں شرکت کر رہی ہیں اور آپ اپنے خاندان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور آپ اپنے بلور خاندان کی اب بہو ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اس شہر کو کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے، مجھے آپ یہ بتا دیجئے، کیونکہ ابھی تک جتنی باتیں میرے علم میں آئی ہیں وہی ہیں کہ جناب شہر خراب ہے، سڑکیں خراب ہیں، سوئی گیس کا نظام نہیں اچھا، تجاوزات نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ جی 9 سال تبدیلی نے راج کیا ہے اور وہ تبدیلی کم اور تباہی زیادہ تھی۔ ہمارے شہر میں نہ نکاسی کا نظام آج کام کر رہا ہے، نہ وہاں پہ آپ کو سیوریج کا نظام ٹھیک مل رہا ہے۔ اربوں روپے پہ انہوں نے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹس لگائے، لیکن آپ کو جگہ پہ جگہ گند اور ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی بھی اب پشاور میں ریشن ہو رہا ہے اور گیس تو بالکل نہیں ہے۔ تو اس کا جو ایک شارٹ مسئلہ ہے، اس کے 2 حل ہیں۔ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ صوبہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے جو لوگ اس صوبے کو چلانا جانتے ہیں، خدمت کرنا جانتے ہیں، جو خدمت کی سیاست پہ بلیو کرتے ہو، مفروضوں کی سیاست پہ، نعروں کی سیاست پہ نہ بلیو کرتے ہو۔ دیکھیے جی، کچھ لوگوں نے پختون قوم کو دھوکے میں رکھا ہے، ان کو غلط باتیں سمجھا کے، غلط وعدے دکھا کے ہم وہ ہیں۔ ہمارا ایک دیرینہ نعرہ ہے، اخفل خور اخفل اختیار نمن دبل اختیار، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو وسائل ہیں ہمارے وسائل بجلی ہیں، گیس ہے، تمباکو ہے، معدنیات ہے، ہمیں جو انفارچونیٹلی سارے فیڈرل سبجیکٹس ہیں، ان کی جو لیویز، ٹیکسیشن جو کچھ کلیکٹ ہوتی ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ حکومت لیتی ہے۔ اربوں روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں فیڈرل حکومت ہماری مقروض ہے۔ اینڈ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ PTI کے دور حکومت میں جب پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ایک ہی پارٹی کے تھے، وہ یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کو اچھا ہمیں ہمارے وسائل مل جائے، منی ڈیو ٹو اس مل جائے تو ہم بہت ایزیلی اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اچھا سمر بلور صاحب، یہ تو آپ نے ایک بہت بڑی اسکیم جو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کہتی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پیسے دے دے تو آپ زیادہ لوگوں کو سرو کر سکتے، یہ بات درست ہے۔ واپس آئیں، ہم آئیں NA32 پر۔ NA32 کے بارے میں آپ کیا تجویز کرتے ہو؟ آپ کیا خیال کرتے ہو کہ اگر آپ منتخب ہو جاتے ہو اور بلور خاندان کے لوگ کہتے ہیں وہاں پہ بڑی کنٹریبیوشن ہے شہر کے لیے، تو کیا بلور خاندان ان روایات کو جو عوام کے لیے بہتری کے لیے اس کو جاری رکھے گی؟ اور آپ اس کو وعدہ کرتے ہو اپنے ووٹروں کے ساتھ کہ آپ ایسا کرو گے کہ شہر کو بہتر کر دو؟ بھائی NA32 پہ غلام احمد بلور کر رہے ہیں، میں کسی پہ کر رہی ہوں، فرام دا گراؤنڈ آپ کرنا چاہتے ہیں جو ان پہ ہم نے مسائل ہیں، آپ ان کو لے کے ایک بڑے بڑے لیں، بڑی کارپوریشن بنا لیں اور ایک کلچر انٹروڈیوس کر ان سے کچھ نہ کریں۔ آپ کو مہینوں کے اندر ہمیں موقع مل گراؤنڈ ایک واضح نظر آئے گا، مور اسٹیبل، صاف ستھرا نائز پشاور آئے گا۔ اور یہ میں رسوخ سے کہہ سکتے ہم یہ شہر چکے ہیں، اس کو کیسے چلائے یہ بات ہماری ایک گریٹ، لیکن جسٹ میٹر آف گیٹنگ آؤٹ دی۔ دیکھیے مجھے ایک بار سمر صاحب، آپ کے پاس اپنا موبائل نمبر کوئی ہے کیا؟ ہم آپ کو آپ کے موبائل نمبر پہ فون کر سکتے ہیں، کیونکہ جو گفتگو آپ کر رہی ہیں آپ کی آواز میں کچھ خرابی آ رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ ہم آپ کے موبائل پہ فون کر لیں؟ موبائل پہ کنٹرول روم موبائل پہ فون کیجیے گا سمر صاحبہ کو فوری طور پہ، کیونکہ آواز جو آ رہی ہے وہ غلط آ رہی ہے، صاف نہیں آ رہی،
और समझ नहीं आ रही कि वो क्या फ़िक्रा बोल रहे हैं, उनके मोबाइल पे फ़ोन कर लीजिएगा। और ख्वातीन मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेने पर मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी बात हो रही थी समर साहबा से कि वो बता रहे थे, लेकिन अब मसला ये है कि आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि पेशावर से जो राब्ता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन का है। इसकी क्या वजह है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ अब ये जानता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से वापस आकर मैं कोशिश करूँगा कि समर साहबा से दोबारा राब्ता कायम करके उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। जाया गनी मेरे साथ है। वेलकम बैक ख़वातीन, हम बात कर रहे हैं NA32 के हवाले से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समर बलौर साहबा और उनके साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब। मैं दोनों को अपने साथ ले रहा हूं। पहले समर साहबा से बात करूंगा, वहां से फ़ारुग होते आसिफ साहब से। समर साहब, मैंने आपसे ये सवाल किया कि एक मुकामी तौर पे हुकूमतें होने के बावजूद इस शहर के मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे? शहर के मसाइल दिन ब दिन ख़राब हो गए हैं जी, बिकॉज़ इस शहर को किसी ने ना ओन किया है। अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत के जाने के बाद इन 10 सालों में, जिसमें 9 साल PTI की हुकूमत थी, साल एक जमीयत उलमा इस्लाम की आप कह सकते हैं उनकी लेड हुकूमत थी, कोई नया डिग्री कॉलेज, कोई नई यूनिवर्सिटी इस शहर में नहीं बनी। अनचेक्ड यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको हमारा आज तक सीवरेज का और ड्रिंकिंग वाटर का एक ही पाइपलाइन है। हमारी जो सफाई का सिस्टम है, 1 अरब रुपए सालाना पे इन्होंने आधे पेशावर के लिए एक वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट बनाया है। उसकी एक्सट्रीमली नाकिस कारकर्दगी है। सारा दिन उसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो ट्रिप्स ले रहे होते हैं, सारा बजट उनका इन चीज़ों पे चला जाता है। समर साहब, मुझे बताएं कि फिर मसाइल का हल आप करने में कितना वक्त लेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने अरसे में आप हल्का NA32 के मसाइल को हल कर लेंगे? देखिए जी, NA32 के एक 10 सालों का जो गंद है ना, मैं आपको कहूँ कि मैं 10 हफ्तों में क्रिएट कर लूँगी, लेकिन हम 1 साल के अंदर अंदर एक वाज़े चेंज लाएंगे। लोगों को पता चलेगा कि ये शहर एक सिस्टम के साथ चल रहा है, एक ऑर्डर के साथ चल रहा है। और जो मैंने आपको अपनी पार्टी की जो सूबाई वसाइल का जो मुकदमा पेश किया है, हम अगर अपने वसाइल की जंग पार्लियामान के थ्रू जीत जाते हैं, जो कि फोरम है कोई भी टॉपिक छेड़ने का इस मुल्क में, तो फिर हम एक बहुत माला माल सूबा हो जाएंगे। और इस दफ़ा हम बहुत पुरुमीद हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खैबर पख्तूनख्वा के इस मुतालबे को सपोर्ट करेंगी। शुक्रिया समर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपने हमारे से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। क्या आसिफ खान साहब मुझे सुन रहे हैं? जी। आसिफ साहब, अब आपकी तरफ मैं आऊँगा। आसिफ साहब, ये जो इलाका है अपना NA32 का, इसमें मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे मैं ये महसूस करता हूँ कि ज़्यादातर मसाइल ऐसे हैं जो मुकामी हुकूमतों से जिनका तल्लुक़ है। मसलन तजावज़ात की अगर भरमार है, अगर पानी नहीं मिल रहा साफ़, तो ये तो मुकामी हुकूमतों का काम है, ये कौमी असम्बली के मेंबर का काम तो नहीं है कि उसको हल करवाए। आप क्या समझते हैं कि जब आप यहाँ पे मुकामी हुकूमतें थीं, मौजूद थीं, फिर भी ये मसाइल हल नहीं हुए, तो अब आप अगर दोबारा इक़्तिदार में आते हो और आप MNA बन जाते हो, तो आप कैसे हल करोगे इस शहर के मसले को? बिल्कुल, जहाँ तक हम देख रहे थे, जब तक हमारी हुकूमत थी, जब फेडरल में मरकज में 3.5 साल हुकूमत, फिर सूबे में जो हमारी हुकूमत रही है, अल्लाह का शुक्र है तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं। आपने देखा होगा गुलिस्तान हजार पानी पार्क भी हमने बनाया रिंग रोड पे, इस तरह बशीराबाद पार्क के नाम से भी रिंग रोड पे पार्क बनाया गया। इस तरह और भी हमारे जो मेरा पुराना हल्का था, इसमें हमने तकरीबन 11 नए फीडर्स बनाए हैं, गैस की पाइपलाइन डाली है। अभी भी वो पाइपलाइन है जो हमारे मंसूबे हैं वो जारी हैं। चूँकि उनको उधर जिद और कीना आ गया है डिपार्टमेंट की वजह से, PDM की वजह से, हमारे जारी जितने भी मेगा प्रोजेक्ट थे, मंसूबे थे, उन्होंने रोक दिए। आसिफ आपकी बात, हमने तो फूलों का शहर छोड़ा था, अच्छा ठीक है, अवाम के लिए जब हमारी हुकूमत खत्म हुई। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो मेयर साहब हैं, 2 साल से वो पेशावर का उनको मेयरशिप जो उनको मिली है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो पेशावर को पूरा गंदगी का ढेर बना दिया ना। WSSP काम कर रही है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमारी जब गवर्नमेंट थी, आसिफ खान साहब थी और तरक्याती काम भी हो रहे थे। आप जो अभी समर बीबी ने कहा 9 सालों से आप जाके देख लें, तमाम हलकों में
بہت زیادہ کام پاکستان. اچھا آصف صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کیا 8 تاریخ کو آپ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ لوگ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے؟ بالکل، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم کمپین کر رہے ہیں، لوگ آصف صاحب میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ظلم ہو رہا ہے. آپ کو آصف صاحب میں آپ کی بات سنتا ہوں، میرے پاس 15 سیکنڈ ہے، آپ جائیے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا. میں بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے آپ کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو میں جاری رکھوں گا. خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواجہ حضرات. میری بات ہو رہی تھی آصف خان صاحب سے. جی آصف خان صاحب، ہم بات کر رہے تھے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو شہر کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ بالکل انشاءاللہ. پہلے بھی ہم نے پشاور شہر کو پھولوں کا شہر بنایا تھا، ابھی بھی انشاءاللہ بنائیں گے. جن لوگوں کی 16 مہینے گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کا، جس میں حصہ یہ عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، مرکز میں بھی، صوبے میں بھی، ابھی بھی ان کی گورنمنٹ ہے. گورنر ان کا ہے پی ڈی ایم سے، جو الائنس میں گورنر صاحب ہے وہ بھی ان کے الائنس میں تھا. وزیر اعلیٰ نگران سیٹ اپ کا ان کا ہی ہے. تو آپ کا وعدہ ہے کہ آپ بہت جلد اس شہر کو بہتر کر دیں. جتنی ریفارمز آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں کیے، ہیلتھ سیکٹر میں کیے، پشاور شہر کے لیے بھی کریں گے. بالکل انشاءاللہ شکریہ کریں گے. اور جن لوگوں نے آصف خان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہماری سمر بی بی خواجہ حضرات، میں آصف خان صاحب سے بات کر رہا تھا. اب میں واپس لاہور اسٹوڈیو میں آیا ہوں. ریمل رضوان، آپ کے پاس آج کچھ چیزیں ہیں جو پریزنٹیشن وہ دینی ہے، آپ دیجیے گا پلیز. بالکل سر، آج ہم پشاور کے حوالے سے بات کریں. NA-32 ہے پشاور کی 5ویں نشست. دیکھتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز کتنے ہوں گے اور میل اور فیمیل ووٹرز کی تعداد کیا ہوگی. حلقے میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد 301 ہے، جبکہ کل رجسٹرڈ ووٹرز 5,88,973 ہیں، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 3,25,420، جبکہ خواتین رجسٹرڈ ووٹرز حلقے میں 2,63,553 موجود ہیں. چلتے ہیں 2024 کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کن امیدواران کے درمیان مقابلہ ہوگا. جن امیدواروں کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوگا اس میں سب سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے غلام احمد بلور ہیں، جن کے مد مقابل ہوں گے آزاد امیدوار آصف خان، جبکہ تیسرا امیدوار ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے عابد اللہ خان. 2018 میں دیکھا جائے کہ کن امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا تو جو امیدوار آپس میں مد مقابل تھے 2018 میں یہ نشست NA-31 تھی. یہاں سے شوکت علی نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا، جن کا مقابلہ کیا عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور نے، اور تیسرے امیدوار تھے متحدہ مجلس عمل سے تعلق رکھنے والے صدیق الرحمان پراچا. شکریہ ریمل آپ کا بہت کہ آپ نے ہمیں بتایا. آپ آئیے جی ذرا زوار رضا جاوا صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ سر، جو آصف خان صاحب ہیں یہ برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو غلام احمد بلور صاحب ہیں یہ برج جدی سے تعلق رکھتے ہیں. جو دونوں کی پلانٹری پوزیشن ہے اس کے مطابق مجھے آصف خان صاحب جو ہے وہ ون کرتے نظر آتے ہیں. عوامی جو ایموشنز ہیں اور جو ایک پاور ہے وہ ادھر زیادہ نظر آتی ہے. سٹارز کیا کہتے ہیں؟ سٹارز کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جی، میں اپنا تجزیہ نہیں دوں گا، میں تو ادھر سے کہوں گا. پرسکون ہوں گے انتخابات، کوئی ہنگامہ شامے کی ڈر تو نہیں؟ انتخابات تو پرسکون جو ہے وہ ہوں گے، لیکن انتخابات کے بعد کی سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی نظر آتی ہے. یہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ معاملات کچھ جو ہیں وہ وائلیشن کی طرف جائیں گے. بلڈ شیڈ ہے. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور ایسی باتیں نہ کریں لائیو پروگرام میں. مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ جھگڑا بگڑا ہو جائے گا بس. بات یہ ہے کہ یہ صرف جو نظر آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. دعا تو کرنی چاہیے، دل تو یہ کر رہا ہے، بہتری کی دعا کرنی چاہیے، تو یہ کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منزل جو ہے اس پہ چلے. ٹھیک ہے، دل تو یہی کرتا ہے. ایز اے پاکستانی تو ہم 100% اس طرف ہیں، لیکن جو پلانٹری پوزیشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا. نہیں، زوار رضا صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو پلانٹری پوزیشن بتائی ہے اس حلقے NA-32 کی. اللہ بہتر. محمود صاحب، آخری بات، آپ نے جو ساری گفتگو سنی، کوئی اور چیز آپ شامل کرنا چاہیں گے کہ یہ پروگرام کو ختم کریں؟ کیا خیال ہے؟ بس اللہ کریں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی حکومتیں پہلے بھی ہوئیں اس حلقے کے لوگوں کی تقدیر نہیں بدلی، کیونکہ یہ منی خیبر پختونخوا ہے. پورا صوبہ روزانہ یہاں آتا ہے،
لوگ یہاں پہ اپنا گن چھوڑ کے شام کو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. یہ حلقہ اسی طرح رہتا ہے. اللہ کرے کہ اب کوئی ایسا آئے کہ جو کم از کم اس کو اپنا گھر سمجھے. آخری سوال میں ایک منٹ ایک سیکنڈ میرے پاس, یہ آصف خان ورسز جو غلام احمد بلور مقابلہ, will it be a close contest؟ جی کلوز ہے, یہ بالکل ٹف ٹائم ملے گا, لیکن جو واضح ہے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کا حق ہے جواب مجھے. میرا کوشچن کلوز ہے, قریب ترین ہوگا, یہ قریب ترین ہوگا انشاءاللہ. شکریہ آپ کا, شکریہ محمود آپ کا, شکریہ ریمرا آپ کا. خواتین حضرات, آج کا یہ پروگرام تھا, ہم بات کر رہے تھے پشاور کے حلقے NA32 کی. اب میری ملاقات ہوگی آپ سے کل ایک نئے حلقے کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.